اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام، جب پوری اسلامی دنیا معرکہ کربلا کے شہیدوں کی یاد تازہ کرتی ہے، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، پاسبان شریعت، محافظ اسلام، فرزند فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، دل بند مرتضیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، جن کی زندگی ولادت سے شہادت تک فضائل و مناقب کا ایک روشن باب ہے، اور جس کی عظمت و اہمیت میں ہر دور میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ سیرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ محرم الحرام کے حوالے سے اسپیشلی ڈیزائن سجایا گیا، ترتیب دیا گیا پروگرام ہے، جسے پیش کرنے کی سعادت ARYQTV حاصل کر رہا ہے، اور جس کی میزبان میں ہوں سیدہ ندا نسیم۔ سیرت امام حسین علیہ السلام ہم سب کے لیے مینارہ نور ہے، اسی حوالے سے آج کلام کیا جائے گا، اور میں اس مقصد کے لیے رجوع کروں گی اپنی محترم اور ریسپیکٹڈ اسکالرز کی سمت۔ میری جو پہلی مہمان اسکالر ہیں ناظرین کرام، آپ کے حوالے سے میں اتنا ہی کہتی ہوں، بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں لیکن یہ کہہ پاتی ہوں کہ بہت مدلل آپ کی گفتگو ہوا کرتی ہے، الفاظ کا بہترین چناؤ آپ کیا کرتی ہیں، اور آپ وسیع المطالعہ شخصیت ہیں، ہم سب ان کے فین ہیں، ہم سب انہیں بہت پسند کرتے ہیں۔ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام۔ میری دوسری مہمان ہیں ناظرین کرام، آپ بھی وسیع المطالعہ ہیں اور نوجوان نسل کی مستند اسکالر ہیں، سندس اقبال، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری جو تیسری مہمان ہے ناظرین کرام، عشق اہل بیت سے سرشار آواز ہے، عقیدت سے محبت سے نذرانہ ہے عقیدت آج پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی، آنسہ سیدہ سعدیہ کاظمی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس سے قبل کہ میں سوالات کی سمت آؤں، سعدیہ میں چاہوں گی کہ ایک کلام آپ کی آواز میں شامل کیا جائے۔ ممسک بار لگا لیتے جو مولا دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکرے کھاتا پانی ممسک بار کون کہتا رہا پیاسا پانی ممسک بار اور ضرب یہ حضرت
साबिरों की, मगर आँखों में ना आया पानी, मुँह से एक बार। सुभान अल्लाह। साबिरों की मगर आँखों में ना आया पानी। उन आँखों पे, उनकी अजमतों पे, उनके जोश पे, उनके जज्बों पे हमारी पूरी जिंदगियां, हमारी औलादें, हमारी तमाम मोहब्बतें निसार हैं। अकीदतों के गुलदस्ते, नजराने सब के सब हैं इमाम अली मकाम के लिए और उनके उन मुख्तसर से 72 रुफ़क़ा के लिए। आपकी समत आऊँगी, सवालात की समत आते हैं। आपकी शख्सी ज़िंदगी कैसी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कुल्ला सालुकुम अलैहि अजर इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इब्ने रसूल, जुज़्वे रसूल, जिगर गोशा बतूल, सैयदुश शुहदा अबू अब्दुल्ला हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो ज़ात मुबारका जो शाबान 4 हिजरी में जिनकी विलादत हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आपका नाम मुबारक हुसैन रखा। पहले शहजादे हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक भी खुद आका अलैहिस्सलाम नाम आका ने खुद रखे। और दोनों नाम ऐसे नाम हैं कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना नाम मुबारक मोहम्मद है कि इससे पहले किसी ने ना रखा था। हालांकि अरब फसाहत और बलागत रखते थे अपनी जुबान में, इसी तरह से हसन और हुसैन भी नाम ऐसे हैं जो पहले कभी ना रखे गए। दोनों नाम चुने हुए, दोनों नाम जन्नत के पर्दों में रखे गए थे इन शहजादों के लिए। सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब नाम मुबारक रखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन आपको ग़िज़ा बना कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही 7वें दिन आपका अकीका किया और 2 मेंढे जो हैं वो ज़बा किए गए। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इब्तदाई ज़िंदगी पर निगाह डालें, जाहिर है कि आपका तारुफ तो क्या ही बात है कि आपके नाना सैयदुल अंबिया हैं, आपके वालिद सैयदुल औलिया सैयदना मौला कायनात अली हैदरी कर्रार है, आपकी वालदा सैयदतुन निसा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, आपके भाई सैयदुल असफिया इमाम हसन अलैहिस्सलाम है और आप खुद सैयदुश शुहदा हैं। आपकी इब्तदाई जिंदगी पर निगाह डालें तो आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराह रास्त गोद में परवरिश पाई। आप उनके दोशे मुबारक के सवार रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदों को तवील फरमा देते अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कंधे पर सवार हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए सवार बन जाया करते कि वो दोशे मुबारक पर सवार होते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें झूला दिया करते थे। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी आपके रोने की आवाज आती तो तड़प उठते। एक मर्तबा गुजरे तो रोने की आवाज आई तो बेताबाना सैयदतुन निसा के पास आए और फरमाया कि इनको ना रुलाया करो, इनके रोने से मुझे तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर। आप इससे अंदाजा लगाएं कि कितना ताल्लुक मोहब्बत का है, प्यार का है कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोते हैं तो आका अलैहिस्सलाम के दिल पर ज़र्ब पड़ती है और आप बेताब हो जाते हैं। एक मर्तबा धूप में खेल रहे थे तो आपने फरमाया कि अंदर ठंड में ले जाओ, साए में ले जाओ कि धूप में भी इन्हें तकलीफ ना हो। धूप के साए, धूप से भी बचाने वाले, आपको रोने से बचाने वाले खुद आका अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक है। और गली में खेलते हुए बच्चों को आप प्यार फरमा रहे हैं तो किसी ने पूछा कि इन बच्चों में क्या बात है तो फरमाया कि ये हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ करबला में साथ होंगे। सुभान अल्लाह। इस हद तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो आपके साथियों तक पर भी है। तो आप छोटे से होते हैं, अभी गोद में होते हैं उम्मुल फजल के, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची हैं, हजरत अब्बास की ज़ौजा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही आती है, आपके चश्मान मुबारक से आंसू गिर पड़ते हैं। वो पूछती हैं तो आप बताते हैं कि हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद कर दिए जाएंगे। अब आप इस रवायत पर गौर करें तो कौन है बताने वाला? जिब्रील अमी बताने वाले और अल्लाह की तरफ से पैगाम लेकर आए हैं। और आगे बयान कौन कर रहे हैं? आका और मौला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इनफरादियत है कि आपकी शहादत अभी हुई नहीं है, अभी आप पैदा हुए हैं और आपकी शहादत की बात की जा रही है। और बात करने वाले कौन है? खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
گویا باقی شہادتوں کے راوی تو مورخین ہوا کرتے ہیں، مگر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی بات کر رہے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جبریل امی اور خود اللہ رب العزت کی ذات، اور شہادت ابھی ہوئی نہیں، ابھی بچے ہیں اور ابھی بات کی جا رہی ہے۔ آپ کا بچپن اس انداز سے گزرا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفقت و محبت آپ کے سر پر رہی۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، ناظرین کرام ابھی واپس آتے ہیں۔ سلام ہو سلام اے سیدہ کے دار، سلام ہو سلام اے سیدہ کے دار، سلام ہو حسین کے وقار کو سلام، سلام ہو حسین کے وقار کو سلام۔ ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیرت امام حسین، جو محرم الحرام کے حوالے سے ترتیب دیا ہوا ایک خصوصی پروگرام ہے، جسے پیش کرنے کی سعادت ARYQ TV کے پلیٹ فارم سے میں ندا نسیم کاظمی حاصل کر رہی ہوں۔ جس نے حسین علیہ السلام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھا، اس نے در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کی طرف جو عقیدتیں تھیں، جو محبتیں تھیں، ان کا کیا معیار تھا یا کس قدر وہ محبتیں تھیں، یہ تو ابھی ہم نے سنا ہے۔ کس طرح ان کی دلجوئی فرماتے تھے یہ بھی ہم نے سنا۔ مجھے یہ بتا دیجئے، میری زبان میرا ساتھ نہیں دیتی، اتنی بڑی ہستیاں ہیں، ہم وہ لیاقت اپنے اندر کہاں سے لائیں کہ ہم ان کا تذکرہ کر سکیں؟ میں آپ کی سمت آؤں گی سندس۔ ظاہری اعتبار سے امام علی مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، ہم نے پڑھا ہے اور ہمیں پتہ بھی چلا ہے۔ آپ بھی اس حوالے سے کلام فرمائیے گا، سیرت کے اعتبار سے وہ کتنی جو ہے وہ مشابہ تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ زبان پہ بائے خود آیا، یہ کس کا نام آیا؟ سبحان اللہ، کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان تو امام حسین، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر اور ناف تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری جسم میں مشابہ تھے، اور ناف سے لے کر نیچے تک کا جو جسمانی حصہ ہے اس میں امام حسین علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے۔ یہ تو رہی ظاہری مشابہت، جس کے بارے میں امام اہل سنت نے فرمایا کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، وہ سایہ تھا موجود بشکل حسنین، تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین۔ کیا بات ہے، تو یہ تو رہی جسمانی، جزاک اللہ، تو یہ تو جسمانی جو ہے وہ تمثیل پیش کی گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو اخلاقی کریمانہ ہیں اور صاف حمیدانہ ہیں وہ بھی بدرجہ اتم اپنے نواسوں کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، چونکہ کوشچن مشابہت پہ آ رہا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا کہ اہل بیت تمہیں تو اللہ ہر طرح کی رجس اور گندگی سے پاک کرنا چاہتا ہے اور تمہیں ہر طرح سے پاکیزہ کر دینا چاہتا ہے۔ یطہرکم تطہیرا مفعول آیا، مصدر مطلق آیا، تو یہاں پر دیکھیے کہ اللہ چاہتا ہے، تو اللہ کا ارادہ کیا ہے کہ جب وہ چاہتا ہے کن فیکون، تو اس نے پاک کر دیا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کس طرح سے مشابہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یہ تو سندس نے ہمیں بتلایا۔ آپا میں چاہوں گی کہ آپ مجھے یہ سمجھا دیجئے کہ حضرت سیدنا امام حسین بطور بیٹے اور بطور نواسے ان کے کیا معمولات تھے، وہ کس طرح کے تھے، ان کی زندگی کیسی تھی؟ دیکھیں ندا، آپ نے بات کی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ انبیاء کے بیٹے بھی نبی ہوا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہوئے اور حیات نہ رہے۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ نبیوں کے بیٹے چونکہ نبی ہوا کرتے تھے، اس لیے جو علماء نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی حکمت اور اس کی مشیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبی ہیں، تو اس لیے آپ کے بیٹے حیات نہ رہے کہ اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا، تو اس فیضان نبوت کو امامت کے ذریعے جاری و ساری رہنا تھا۔ اس لیے انتخاب ہوتا ہے سیدۃ النساء کا، جن سے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ گویا امام حسین علیہ السلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل جاری ہوتی ہے، آل جو ہے وہ پنپتی ہے حسنین کریمین سے، اس وجہ سے آپ کو ابن رسول کہتے ہیں۔ اور ہم قرآن مجید پر نگاہ ڈالیں تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں
جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، کہ جب عیسائیوں سے مباہلہ ہوتا ہے اور حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، وہ اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، تو اس وقت بیٹوں کی جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو لے کر گئے. سبحان اللہ. تو گویا وہ نواسے نہیں ہیں بلکہ جگر گوشے رسول ہے، ابن رسول ہے. جیسے کہ سندس نے اتنے پیارے انداز سے بتایا کہ وہ شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تصویر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. غم حسین در حقیقت غم مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ بے شک جو ان کے غم میں روتا ہے وہ در تمام اندیشے دور ہوگا. یہ در حقیقت غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے، بے شک وہ سب کے ہیں. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد مبارکہ کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین علیہ السلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون دوڑ رہا ہے، ان کے رگ و ریشے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دوڑ رہی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. مگر اس بات کا کیا مطلب کہ انا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں؟ وجہ یہ ہے، علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ادھر آپ فرما رہے ہیں کہ وہ میرے گلشن کے 2 پھول ہیں. پھول میں اپنا کمال نہیں ہوتا، اس میں جمال اور کمال پودے کا ہوتا ہے، جڑوں کا ہوتا ہے، بنیاد کا ہوتا ہے. تو امام حسین علیہ السلام کے وہ مہک جس سے گلستان روشن ہے، وہ مہک در حقیقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہک ہے. ان میں جمال بھی حضور کا ہے، ان میں کمال بھی حضور کا ہے، ان کی سیرت میں بھی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کی ظاہری حسن میں بھی حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ولایت حسین در حقیقت ولایت مصطفیٰ ہے، نورانیت حسین در حقیقت نورانیت مصطفیٰ کریم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصدر ہیں، مصدر اور منبع ایک ہوتا ہے اور ایک مظہر ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصدر ہیں اور آپ کے کمالات کا ظہور ہو رہا ہے تو امام حسین علیہ السلام کے ذریعے. اور صرف واقعہ کربلا کو اگر لیں تو واقعہ کربلا سیرت حسین نہیں، سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باب ہے. کیونکہ کوئی نیکی، کوئی خیر کا عمل نیکی اور خیر بن نہیں سکتا جب تک اسے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل نہ ہو. تو شہادت کیسے اپنا رتبہ پاتی، شہادت کیسے وہ اتنی بڑی نیکی کہلاتی جب تک اسے نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل نہ ہوتی. اور ادھر اللہ کا اعلان ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا. آپ کو اس شہادت کے مرتبے پر فائز نہیں ہونا کیونکہ آپ کی حفاظت اللہ فرما رہا ہے. پھر شہادت اپنے مرتبے کو کیسے پائے جب تک اسے نسبت نہ حاصل ہو؟ تو اس کے لیے چنا جاتا ہے ابن رسول، جزو رسول، نواسے رسول، جگر گوشے بطول امام حسین علیہ السلام کو، اور ان کے ذریعے وہ شہادت کا گوشہ تکمیل پا رہا ہے. گویا امام حسین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور امام حسین علیہ السلام کے ذریعے ہو رہا ہے. سبحان اللہ. نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو کو انتہائی اہم ترین مقام تک آپا نے پہنچا دیا ہے. اور پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. ناظرین کرام ابھی واپس آتے ہیں. سلام ہو سلام اے سیدہ کے دار، سلام ہو سلام اے سیدہ کے دار، سلام ہو حسین کے وقار کو سلام، سلام ہو حسین کے وقار کو سلام. ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیرت امام حسین جو محرم الحرام کے حوالے سے ترتیب دیا ہوا ایک خصوصی پروگرام ہے جسے پیش کرنے کی سعادت ARYQ-TV کے پلیٹ فارم سے میں ندا نسیم کاظمی حاصل کر رہی ہوں. میں سندس آپ کی سمجھاؤں گی. مجھے یہ بتلا دیجئے کہ کتنی مقدس ہستیاں ہیں جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. بات ہوئی جو آپا نے کی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسی اور بھی بہت سی مقدس ہستیاں ہیں جو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے ہیں. چاہے میں بات کروں شہزادی کونین سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، چاہے میں بات کروں مولائے کائنات کی، تو آپ کیا بتلائیں گی کہ ان مقدس ہستیوں کے درمیان جو ہستی پروان چڑھی ہے، جو ان کی آغوش میں پروان چڑھی ہے ہستی، تو ان کا جو ایسنس ہے یا ان کی سیرت میں ان کا اثر آپ کو کتنا نظر آتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے جب کسی فرد کی بات کرتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس گھرانے سے ہے، اس کا حسب کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے. بے شک. تو نسب کی تو کیا ہی بات کریں کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نانا جان ہیں.
اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ السابقون الاولون میں جو شامل ہیں وہ آپ کی نانی جان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آپ کے والد ماجد شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا, آپ کے بڑے بھائی جان امام حسن علیہ السلام ہیں. تو کیا کہیے اس گھرانے کے بارے میں, جب قرآن نے کہا کہ ہر طرح کی گندگی سے آپ کو پاک کر دیا گیا ہے آپ کے گھرانے کو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین, یہ بھی دال ہے اس بات پہ, دلیل رکھتا ہے اس بات پہ کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف اور وہ جو آپ نے پرورش پائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ عاطفت میں, اس کا اثر کتنا ظاہر ہوتا ہے آپ کی زندگی میں. پھر یہ دیکھیے کہ ماں باپ کی تربیت, ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ گھر میں جو ہے وہ فاقہ کشی تھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے. آپ ایک یہودی کا کھیت سینچ رہے ہیں اور آپ تھوڑے سے جو لے کر بطور اجرت گھر میں داخل ہوتے ہیں. سیدہ کائنات جو ہیں وہ روٹی بناتی ہیں, جو پیس کر اس کی روٹی پکاتی ہیں. سب روزے سے ہیں, بچے بھی روزے سے ہیں, ماں باپ بھی روزے سے ہیں. دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو ایک سائل آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اللہ کے نام پہ دیا جائے. سب اپنی روٹیاں اٹھا کے دے دیتے ہیں. دوسرے دن بھی یہی معاملہ, تیسرے دن بھی جب یہی معاملہ ہوتا ہے تو قرآن کریم میں سورہ دہر کی آیت نازل ہوتی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, اور وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں مسکین کو, یتیم کو اور اسیر یعنی قیدی کو کھلاتے ہیں. پہلے دن آنے والا یتیم تھا, دوسرے دن آنے والا مسکین تھا اور تیسرے دن آنے والا ایک قیدی بھوکا تھا. تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف سورہ دہر میں فرمائی اور فرمایا کہ وہ ایسا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. تو یہاں دیکھیے ماں باپ تو جو ہیں وہ یقیناً بہت بزرگ ہستیاں ہیں, لیکن وہ بچے امام حسن اور امام حسین علیہم السلام, ان کا آپ جذبہ ایثار, ان کا جذبہ سخاوت اور اللہ کی راہ میں دینا دیکھیے کہ ان بچوں نے بھی اپنی خورد و نوش کی اشیاء اٹھا کر ان مساکین کو دے دی. پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس آیت میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس گھرانے کی پاکی بیان کی تو اس میں فرمایا کہ اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں. تو آپ سوچیے جس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پڑھی جائیں, جن بچوں نے بچپن سے ہی قرآن کریم کو سنا ہو, جن بچوں کے لعاب میں جو پہلی گھٹی گئی ہو وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہو, جو کان میں آذان کہی ہو وہ میرے نبی کی آواز ہو, تو پھر ان کا کیا عالم ہوگا. اور قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم, بے شک اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہیں. اخلاق کیا ہوتا ہے, ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں اخلاق, لیکن اخلاق تنہا نہیں ہے. اخلاق کے بہت سے شعبے ہیں. ایثار بھی اخلاق کا شعبہ ہے, سخاوت بھی اخلاق کا شعبہ ہے, صبر, تسلیم و رضا. اب ہم دیکھیں کہ ایثار بھی آپ کے اندر موجود ہے, سخاوت بھی آپ پر ختم ہے. صبر و رضا نے تو انتہا کر دی آپ کے معاملے میں کہ آپ نے اللہ بچپن سے آپ سنتے آ رہے ہیں کہ میں شہید ہوں گا. خانوادہ اہل بیت کو سب کو معلوم ہے کہ امام علی مقام شہید ہوں گے, لیکن صبر و رضا, تسلیم و رضا کا مقام دیکھیے کہ زبان پہ اف تک نہیں آتی. ورنہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دستے دعا بلند فرماتے تو آپ فرماتے ہیں کہ اے عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے ہو کے میرے ساتھ چلیں. یہ ہے مقام اختیار کہ اگر انگلی اٹھ گئی تو چاند 2 پارا ہو گیا, لیکن یہاں مقام تسلیم و رضا ہے کہ اللہ جیسا تو چاہتا ہے بس اس کو کامیاب فرمانا. یہاں پر یہ دیکھیے کہ صبر و رضا بھی اتمام پذیر ہو رہی ہے. پھر یہاں پر جو ہے وہ صبر کی انتہا ہو رہی ہے, ایثار دکھائی دے رہا ہے, سخاوت دکھائی دے رہا ہے. تو ان تمام شعب کو ملا کے ایک شعبہ بن رہا ہے خلق کا, انک لعلی خلق عظیم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا اخلاق سے ملا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ فیض گنجینہ سے اللہ کے اذن سے وہ تمام فیض اپنے نواسوں کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. آپا آپ کی سمتاؤں گی امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ, اور میں چاہوں گی کہ مولا کائنات کے صاحبزادی کا ذکر ہو رہا ہے, نواسہ رسول جگر گوشہ بطول کا ذکر ہو رہا ہے, تو آپ کا علم مقام آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں ندا, اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے ارشاد فرمایا کہ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. یہ جو سارے فیض ہیں آیات قرآنی کا, کتاب و حکمت کا, علم کا, یہ سارے کا سارا فیض منتقل ہوا ہے تو اہل بیت اطہار میں منتقل ہوا. وجہ یہ ہے کہ فیضان نبوت نے اب فیضان ولایت کی صورت میں جاری و ساری رہنا ہے, اور اس پر سب کا اتفاق ہے. وہ فلایت, وہ امامت کا سلسلہ امام حسنین کریمین سے حضرت علی کرم
اعلیٰ وجہ سے جاری و ساری ہوا اور اب تک جاری ہے. بے شک. اب اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ آپ میں علم سارے کا سارا منتقل ہوا سیدنا مولا کائنات علی حیدر کرار کے بارے میں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. گویا قیامت تک جس کو بھی علم چاہیے، وہ خواہ سائنس کا علم ہے، خواہ طریقت کا علم ہے، خواہ معرفت کا علم ہے، حقیقت کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، تفسیر کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، وہ جاؤ باب علی کے پاس. ارے واہ واہ. تو فصاحت و بلاغت بھی وہاں سے ملے گی، کتاب و حکمت کا نور بھی عطا ہوگا، دانائی بھی ملے گی، سارا کچھ وہاں سے ملے گا. تو اس سے سب سے زیادہ فیضیاب ہو رہے ہیں تو اسنین کریمین ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ فصاحت و بلاغت میں، خطابت میں نانا جیسا جوہر رکھتے تھے، اپنے باپ جیسا جوہر رکھتے تھے، اور جب بھی کوئی علمی مشکل پیش آتی بڑے جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے آپ کی حیات میں، لیکن پھر بھی لوگ آپ سے رجوع کرتے تھے. یہاں تک آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر جیسے جلیل القدر صحابی بھی جب بھی مشکل میں آتے تو امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے. سبحان اللہ. تو علم میں وہ مقام تھا، وہ اعلیٰ درجہ آپ رکھتے تھے کہ لوگ آپ سے فیضیاب ہوتے تھے. اور آپ نے اپنے ٹائم کو تقسیم کیا ہوا تھا، کچھ وقت جو عبادت کے لیے مختص تھا، اسی طرح کچھ وقت علمی مجالس کے لیے مختص تھا جس میں لوگ آتے اور آپ سے علمی فیض اٹھاتے تھے. کربلا سے قبل امام حسین امام علی مقام کے کیا معمولات تھے؟ کربلا سے قبل چونکہ مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی دیکھا، پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت دیکھی، حضرت عمر فاروق کی خلافت دیکھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں تو آپ جوان ہو گئے. تو کتب کے اندر موجود ہے کہ آپ کی فہم و فراست بچپن سے ہی بہت زیادہ ظاہر و باہر تھی، اور آپ سارے معاملات دیکھ رہے تھے. جی. حق اور باطل کی جو بھی جنگیں ہوئیں آپ نے ساری دیکھی، چنانچہ آپ اپنے والد گرامی کے ساتھ بھی جنگوں میں شریک ہوئے، اور آپ کی نظر بڑی دقیق ہوا کرتی تھی علمی لحاظ سے بھی، اور آپ نے علم و فن پہ بڑا کام کیا. تو یہ آپ کی مصروفیات ہوا کرتی تھی واقعہ کربلا سے قبل. اب جب واقعہ کربلا کے لیے جو معاملات پیدا ہو رہے ہیں، جو آثار بن رہے ہیں، ان کو بھی آپ ملاحظہ فرما رہے تھے. اسی لیے چونکہ آپ حق کو جانتے تھے اور باطل کو بھی جانتے تھے، اور حق و باطل میں جو ہے وہ فصل کر کے آپ نے حق کا ساتھ دینا تھا، لہٰذا آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی. اور اسی لیے کوفہ سے جب خطوط آئے تو آپ چاہتے تو آپ نہ جاتے، لیکن آپ کو معلوم تھا کہ اگر اس موقع پہ میں نہیں گیا تو مجھ سے باز پرس ہوگی، ان لوگوں سے نہیں، کیونکہ میں اس کا اہل ہوں، میں نواسہ رسول ہوں، میں اس دھرتی پہ وہ شخص ہوں جو اس بات کی سب سے زیادہ اہلیت رکھتا ہے کہ وہ یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے وہ حق کے لیے کھڑا ہو جائے. چنانچہ یہ جو جنگ رونما ہوئی، کربلا کا واقعہ رونما ہوا، یہ یوں ہی رونما نہیں ہوا، بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بچپن سے وہ تربیت رہی، وہ جوانی آئی، اور وہ تمام معاملات دیکھے گئے، تب جا کر واقعہ کربلا. تو جو کچھ بھی آپ کے معاملات کربلا سے قبل رہے، اگر میں مختصراً کہوں کہ وہ کربلا کی تیاری تھی. بس. کیا بات ہے، کیا بات. ذکر شہادت کرنا چاہیں گے آپ کی امام علی مقام کی زندگی کا ایک اہم باب تذکرہ شہادت کس طرح کریں گے؟ جدا دیکھتے ہیں کہ مقام حسین علیہ السلام سے آگہی دراصل مقام مصطفیٰ سے آ گئی ہے، اور واقع شہادت جو کربلا میں ہوا، اس سے آگہی، اس کے عظمت و ادراک کو سمجھنا، در حقیقت دین مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا. کیونکہ امام حسین علیہ السلام وہاں اپنے رفقا کے ساتھ جانوں کو کیوں پیش کر رہے ہیں؟ اس دین کو بچانے کے لیے، اس اسلام کو بچانے کے لیے. اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بخدا سچ کہا کہ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین است حسین دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. تو امام حسین علیہ السلام آگاہ ہیں کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے. اس کی روح کو بچانے کے لیے آپ ملوکیت کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ نے یہ سارا سفر اس لیے کیا ہے کہ اس دین کو بچایا جائے، اس نظام کو بچایا جائے. ورنہ آپ چاہتے تو وہیں رہ جاتے اپنے پیاروں کے درمیان، غلاموں کے درمیان، اور سب روک رہے تھے. مگر کرب و بلا کی سرزمین آپ کو بلا رہی تھی. آپ نے ذی الحج کے مہینے میں مکہ معظمہ کو چھوڑا. ذی الحج کے مہینے میں حج ہوتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ حج کے موقع پر پورا عالم اسلام وہاں جمع ہوتا ہے.
اگر امام حسین علیہ السلام چاہتے تو تمام مسلمانوں کو جنگ پر آمادہ کر سکتے تھے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا، اور آپ حج سے چند دن پہلے وہاں سے روانہ ہو جاتے، کیونکہ آپ تو جنگ کے لیے گئے ہی نہیں تھے۔ اور پھر جب آپ کربلا کے اس میدان میں پہنچتے ہیں، سارا سفر گزرتا ہے، اور سارے سفر کے دوران آپ دیکھیں تو پہلے سے آ جاتی ہے، ابن سعد کا لشکر پہنچ جاتا ہے، اور اس کے پہلے لشکری جب پہنچتے ہیں تو فرات کا وہ کنارہ آپ کے پاس ہے، مگر آپ ان کے لشکریوں کو پانی پلاتے ہیں۔ یہ سیرت حسین علیہ السلام ہے۔ پھر کربلا کے میدان میں خیمے گاڑے جاتے ہیں، پھر پانی بند کر دیا جاتا ہے 7 محرم الحرام سے۔ اب آپ غور کیجئے گا کہ ایک طرف ہزاروں کی تعداد میں لشکر ہے، بعض روایات میں تو تعداد آتی ہے کہ 22,000 کا لشکر ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک طرف 22,000 تیر اور تلوار ہیں، نیزے ہیں، اور وہ سارے جنگی ساز و سامان ہیں، اور دوسری طرف 72 رفقا کے ساتھ اکیلا شبیر ہے، اور ان تیروں اور تلواروں کا رخ امام حسین علیہ السلام کی جانب ہے۔ پانی بند کر دیا گیا، اب اس پانی سے سارے لے رہے ہیں، جاندر تک پانی پی رہے ہیں، مگر وہ پانی بند ہے تو آل رسول پر بند ہے۔ وہ جو ساقی کوثر کے لاڈلے ہیں، جن کی تکلیف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گوارا نہیں، وہ امام حسین علیہ السلام 9 محرم الحرام کی شب چراغ بجھا دیتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے رات کی تاریکی میں۔ لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ رفقا میں سے کسی ایک نے بھی جانا گوارا نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھی ہیں۔ اور 10 محرم الحرام کو جب نکارہ جنگ بجتا ہے، اس سے پہلے امام حسین علیہ السلام فصیح و بلیغ خطبہ دیتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں کہ میں نے کیا جرم کیا ہے لوگوں؟ آپ ان کی خطوط ان کو دکھاتے ہیں، اہل کوفہ کو، جو اب تلواریں لیے آپ کے سامنے کھڑے ہیں، کہ کیا تم لوگوں نے مجھے بلایا نہیں تھا؟ یہ خطوط تمہارے نہیں تھے؟ اے لوگوں، میں نے کیا جرم کیا ہے؟ مگر زبانیں خاموش ہیں، کیونکہ مال و زر کا لالچ آ گیا۔ کسی کو رے کی حکومت کا لالچ ہے، کسی کو کوئی منصب چاہیے، کسی کو مال و زر چاہیے، اور کسی کو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نسبت نظر نہیں آتی کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ لاڈلے کہ جن کے لیے حضور نمازوں کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ باری باری رفقائے کاد سارے کے سارے اپنی جانیں قربان کر دیتے، جام شہادت نوش کرتے۔ اس کے بعد باری آتی ہے اہل بیت اطہار کی، اور اہل بیت اطہار میں آپ دیکھیں تو کون ہے؟ اون محمد۔ ایک ایک کر کے آ کر اجازت لیتے امام حسین علیہ السلام، اور آپ کا یارہ نہیں ہوتا انہیں اجازت دینے کا، کہ جانتے ہیں کہ کتنی تلواروں کی زد میں جا رہا ہے ایک ایک بچہ، ایک ایک بھتیجا۔ یہ صبر کا نقطہ کمال، سخاوت کا نقطہ کمال۔ میرے پیر مرشد تو فرماتے ہیں کہ گویا اللہ مانگ رہا تھا دین کے لیے، اور حسین عطا کر رہا تھا کہ مولا بیٹے بھی حاضر ہیں، بھانجے بھی حاضر ہیں، بھتیجے بھی حاضر ہیں۔ اور جب حضرت علی اکبر شہید ہوتے ہیں، جنہیں کہا جاتا ہے کہ وہ شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسین علیہ السلام ان کا جسد مبارک اٹھاتے ہیں، تو روایات میں آتا ہے کہ اس وقت تک آپ کی داڑھی اور آپ کے سر کا کوئی ایک بال بھی سفید نہ تھا، مگر جب علی اکبر کو اٹھا کے خیمے میں لاتے ہیں تو سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو جاتے۔ شدت غم سے اب پاؤں گھسیٹ کر سکتے، مگر آنکھ نے آنسو نہیں بہائے کہ یہ وقت تھا تسلیم و رضا دکھانے کا۔ یہاں تک کہ پیاسے علی اصغر پہ بھی تیر چل جاتا ہے، مگر امام حسین علیہ السلام نے صبر کا یارہ نہ چھوڑا۔ یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو جاتا ہے، اور بالآخر امام حسین علیہ السلام اسی ریت پر سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ کوئی جسم کا ایسا عضو نہ تھا کہ جس پر تیر اور تلوار کے زخم نہ لگے۔ اب کا سر اقدس جدا کیا جاتا ہے، واللہ زبان میں یارہ نہیں ہے۔ گفتگو جس مقام پہ آ گئی ہے، شہادت امام حسین علیہ السلام کا جس خوبصورت انداز میں، جس پرنم انداز میں، پرسوز انداز میں، دل سوز انداز میں آپا نے ذکر کیا ہے، آپا میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں، خراج عقیدت ہے میرا آپ کے لیے۔
आपकी समता होंगी सुंदुस, क्या पैगाम मुज़मिर है हम सब के लिए? देखिए, पैगाम तो मुख्तसरन यही है कि ईमान बड़ी दौलत है, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली, लेकिन इसकी हिफाजत एक बहुत बड़ा तरीका इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि मैं तुमसे अपने अहले बैत की मोहब्बत का सवाल करता हूँ। तो ये सवाल दरअसल अज्र नहीं है, ये हमारे लिए है कि मोहब्बत अहले बैत के जरिए हमारा ईमान महफूज है। सुभान और फिर दूसरी बात ये कहूँगी कि गरीब व सादा और रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन, इब्तिदा है इस्माइल। कुर्बानी देने का जज्बा और हक के आगे डट जाने का जज्बा हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। आमीन आमीन। इख्तिताम में यही कहना चाहूँगी कि आज हम सब ने कोशिश की सीरत इमाम अली मकाम पे कलाम करने की, जो जज्बा आपा का था वो आप सब ने मुलाहिजा किया। मेरी अकीदत इतनी ही है, कुर्बानियों की औज पे फाइज मेरा हुसैन, कुर्बानियों की औज पे फाइज मेरा हुसैन, पैगाम जिसका आज भी जायज मेरा हुसैन। यजीदियत की मौत है हुसैनियत का नाम, यजीदियत की मौत है हुसैनियत का नाम, हक़्क़े फलक का दिल नशी तायर मेरा हुसैन। और सर को कटा के दीन को बख्शी है वो हयात, सर को कटा के दीन को बख्शी है वो हयात, इंसानियत को दे गया शायर मेरा हुसैन। और बातिल के आगे सर न झुका जान दे गए, बातिल के आगे सर न झुका जान दे गए, हक सर बुलंद है साफ है जाहिर मेरा हुसैन, हक सर बुलंद है साफ है जाहिर मेरा हुसैन। और मजलूम की निदा यही लब्बैक या हुसैन, मजलूम की निदा यही लब्बैक या हुसैन, जुल्मत को ख़त्म करने में माहिर मेरा हुसैन, जुल्मत को ख़त्म करने में माहिर मेरा हुसैन। इम्तियाज़ जावेद खाकिवी साहिबा आपकी, सुंदुस इकबाल साहिबा आपकी, और सादिया काज़मी आपकी मैं बहुत ममनून हूँ। बल्कि मैं क्या ममनून हूँ, अगर आप तमाम ने इस महफिल में शिरकत की है और जो ज़िक्र किया है, जो तस्करा हुआ है, जो ज़िक्र करबला हुआ है, करबलम की दास्तान जो आप तमाम ने हम तमाम तक पहुँचाई है, मेरे नाज़रीन तक पहुँचाई है, तो इसका अजर, इसका सवाब तो नवासे रसूल, नाना रसूल, शहज़ादी कायनात और उस प्यारे प्यारे खानवादे ही की तरफ से मिल सकता है। मैं तो सिर्फ कुछ जुमले कह सकती हूँ कि आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इस प्यारे से अमल का अजर आप तमाम को अता फरमाए। इस दुआ के साथ निदा नसीम काज़मी को इजाज़त दीजिए। ज़रूरत इस अमर की है कि आज हम सबको प्यारे प्यारे इमाम हुसैन, इमाम अली मकाम के उस अमल का कुछ हिस्सा अता हो जाए। सादिया काज़मी प्रोग्राम का अपनी आवाज़ पे इख्तिताम करेंगी। न पूछिए कि क्या हुसैन है या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। खुदा के दी का ना खुदा, खुदा के दी का ना खुदा, हर इब्तिदा की इब्तिदा, करम की इंतहा हुसैन है या हुसैन है, बिना इला इला हुसैन है। करे जो कोई हमसरी किसी की क्या मजाल है, जहां में हर लिहाज से हुसैन भी मिसाल है। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा खुदा। ये हो चुका है फैसला, दूसरा न कोई मुस्तफा, न कोई दूसरा हुसैन है या हुसैन है, बिना इला इला हुसैन है जिसकी फिक्र करबला हुसैन वो दिमाग है। ये पंजतन की अंजुमन का पांचवा चिराग है। हसन का पहला हम सफर, हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा पिसे,
تیسرا حسین ہے یا حسین ہے کرم کی انتہا حسین ہے اور ہدایت حسین پر عمل کرو اے مومنو رہیں گے ہم بہشت میں یقین کرو اے مومنو قبول ہوگی ہر دعا قبول ہوگی ہر دعا کسی سے کیوں ڈرے بھلا ہمارا واسطہ حسین ہے یا حسین ہے کرم کی انتہا حسین ہے یا حسین ہے